रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हाज़रीन, आज मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करने का हुक्म हुआ है। हम इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि कुरान करीम में अंबिया की सीरत बयान क्यों की गई है। तकरीबन 25 अंबिया कराम के नाम कुरान करीम के अंदर आए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मुख्तसर सीरत बयान की है। हम उसमें देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सीरत बयान की है, तमाम अंबिया के अलग अलग पहलू उसके अंदर बयान किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवाए हसना है, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से गुजार कर दिखाई है उसी तरह से गुजारनी है। लेकिन बहुत सारे पहलू हमें अलग अलग अंबिया कराम की सीरतों से मिलते हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी को गुजारने में, अल्लाह की इबादत करने में काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। तो कुरान करीम में जो अंबिया की सीरत बयान की गई है उसका एक मकसद ये समझ में आता है कि अंबिया कराम की ज़िंदगी से हमें अल्लाह की बंदगी के आदाब सीखने को मिलते हैं। यानी कि अलग अलग अंबिया कराम ने हमें अलग अलग मौक़ों पर अल्लाह की बंदगी के क्या आदाब होने चाहिए वो हमें सिखाए हैं। आज हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कुछ आदाब सीखने हैं कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की थी, ताकि हम भी उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। सबसे पहले हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तारुफ समझते हैं। हज़रत सुलेमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम को जो नेमतें अता की हैं उसमें एक नेमत है नेक औलाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक नेक औलाद से नवाजा जिनका नाम था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और मनसब, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि नबी की जो विरासत होती है वो तकसीम नहीं होती। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी बेटे रहे होंगे, लेकिन क्योंकि जब नबूवत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई तो उनकी जो सल्तनत थी उसके जानशीन भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही बनाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में ये मिलता है कि आपके पास कुछ जंगी घोड़े थे जिनकी देखभाल आप कर रहे थे और आप उनकी देखभाल में इतने मसरूफ हुए कि आपकी गालिबन असर की नमाज कज़ा हो गई, या कोई जिक्र का पहलू था आपका जो आप जिक्र किया करते थे वो जो है उसका वक्त निकल गया, जिस वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उन घोड़ों को ज़िबह कर दिया। और फिर उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि इस हुकूमत को चलाने के लिए मैं अपने ये घोड़े तो ज़बह कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे मैं इस इतनी बड़ी सल्तनत को चला सकूं। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और दुआ में फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, यानी कि जो गलती मुझसे हुई है, और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। इसके एवज में उनको कुछ मौजज़े दिए, जिसमें हम देखें कि हवाओं को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बना दिया गया, यानी कि नर हवाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिधर वो चाहते थे चला करती थी। परिंदों और जानवरों की बोलियां उनको सिखाई, यानी कि वो परिंदों और जानवरों से उनकी आवाज़ में बात कर सकते थे, उनकी बातों को समझ सकते थे, उनको अपनी बातें बता सकते थे। और तीसरी चीज़ के जिन्नात पर उनको तसल्लुत दिया, यानी कि बहुत सारे जिन ऐसे थे जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे। इसके बाद अब हम उस किस्से की तरफ आते हैं। कुरान करीम में सूरे नमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा का जो किस्सा बयान किया है उसी के ताल्लुक से आम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत को इंशाअल्लाह समझेंगे। उसमें हुदहुद एक परिंदा है जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम किया करता था, और उसका काम यह था कि वो ज़मीन के अंदर जो पानी है और जो नबातात हैं उसका पता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया करता था।
ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حدود موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی غیر حاضری کی اگر معقول وجہ حدود نے نہیں بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں حدود وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھی بادشاہ جو ہیں وہ ایسے ایسے تم سے ناراض ہیں۔ تو پھر وہ معقول وجہ پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے، یعنی کہ وہ قوم جو ہے ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ سورج کو پوجتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک قوم سبا کے بارے میں کچھ علم نہ ہو، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت قوم سبا کے تعلق سے جانتے تھے، لیکن قوم سبا کے اندر کتنی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، کس طرح کا بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں شاید انہیں مکمل معلومات نہیں تھی، جس کی خبر حدود نے یہاں ان کو دی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قوم سبا اس وقت کی بہت کامیاب تجارت پیشہ قوم تھی، جو کہ بین الاقوامی تجارت کیا کرتی تھی۔ تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک بین الاقوامی تجارت کرنے والی قوم کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نہ جانتے ہوں۔ تو ہدہد نے جب ملکہ سبا کا تعارف پیش کیا تو اس نے بتایا کہ جو ملکہ سبا ہے ان کا نام بلقیس بنت شرجیل، یعنی کہ حدیث میں جو ملکہ سبا کا نام ملتا ہے وہ بلقیس بنت شرجیل منصب، یہ سبا قوم سبا تھی، اس کی ملکہ تھی۔ اس کا دارالخلافہ مارب تھا، جو کہ یمن سے سنا سے 55 میل کے فاصلے پر ہے، اور تقریباً یمن کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں ان کی حکومت تھی۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا کے 312 وزیر تھے، اور ہر وزیر کے پاس جو فوج تھی وہ 12,000 تھی، یعنی کہ 12,000 کا لشکر ہر وزیر کے پاس تھا، اتنی بڑی فوج ان کے پاس تھی۔ اور اس کے تخت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ملکہ سبا کا تخت جو تھا وہ بہت ہی نہایت شاندار تھا، ہیرے جواہرات سونے سے وہ بنا ہوا تھا، اور تقریباً 600 عورتیں ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط، انہوں نے حدود کو ایک خط دیا اور کہا کہ اس خط کو لے کر ملکہ کی طرف ڈال دو، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو چیزیں پیش کی، ایک تو نظریہ پیش کیا کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، یعنی کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر ہم اپنی حکومت، ہم اپنی سلطنت کو چلاتے ہیں، اور وہ کون سی بنیادیں ہیں جن میں ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو اس نظریے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک سینٹنس، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے پیش کیا۔ اسلام کے نظریے کو پیش کرنے کا سب سے معقول اور سب سے یعنی کہ سب سے شارٹ، سب سے جامع لفظ جو ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے، یعنی کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام، کیونکہ ہر قوم اور ہر شخص کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے خدا کا نام لیتا ہے، تو ہمارا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام پہلے لیتے ہیں اپنے کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، اور جو ہمارا اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کوئی ظالم و جابر نہیں ہے، بلکہ رحمان اور رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یعنی کہ یہ ایک نظریہ پیش کرنے کے بعد پھر انہوں نے ملکہ سبا کو دعوت دی، اور دعوت انہوں نے اس انداز میں دی، فرمایا سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ یعنی کہ دعوت بالکل مختصر الفاظ میں کہ سرکشی نہ کرو، سرکشی نہ کرنے سے انہیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری زندگی کا جو رویہ ہے، تم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ سرکشی والا طریقہ ہے، بگاڑ والا طریقہ ہے، غداری والا طریقہ ہے۔ اور اب تمہیں کرنا کیا ہے کہ فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ میرے پاس چلنے سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے حکم کے مطابق نظام کو چلاتا ہوں، تو اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم میرے فرما بردار بن کر، میرے فرما بردار مراد یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔
یہ نظریہ جب یہ دعوت جب ملکہ کے پاس پہنچی، اب یہاں سے دوسری چیز شروع ہوتی ہے، وہ ہے ملکہ سبا کی ذہانت۔ ہم دیکھیں کہ اب تک قرآن کریم نے جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، حضرت لوط علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، ان انبیاء کرام نے اپنی دعوت اپنے وقت کے بادشاہ یا اپنی قوم کے سامنے جب پیش کی ہے، تو قوم کا یکسر رویہ یہ ہوا کہ انہوں نے گھمنڈ، تکبر اور جذبات میں آ کر نبی کی بات کو فوراً جھٹلا دیا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ غور و فکر کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ آخر یہ شخص جو اب تک ہمارے بیچ میں اتنی پاک اور صاف زندگی گزار رہا تھا، اتنی پاکیزہ اس کی زندگی تھی، یہ اگر ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ انہیں اتنی بھی زحمت نہیں ہوئی اور انہوں نے فوراً اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ لیکن ملکہ سبا کیونکہ بہت ذہین عورت تھی، اس کے پاس جب یہ اتنی نظریے اور یہ دعوت اتنی جامع الفاظ میں اس کے پاس پہنچی، تو یہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کے بادشاہ نہیں ہے جو عام طور پر بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ اس نے جذبات اور گھمنڈ میں آ کر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس نے مشورہ کیا، اور اس نے اپنے جو اس کے وزیر تھے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بلایا، اور جو سب سے پہلی بات اس نے کہی، وہ کہی خط کے تعلق سے کہ میرے پاس جو خط آیا ہے وہ بہت ہی مکرم خط ہے۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھ گئی کہ جس نے یہ خط لکھا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت خاص ہے، اور اس نے اس خط کی تکریم کی، اور اس کی خط کی تکریم کو اس نے قبول کیا، اور ان سمجھ گئی یہ بہت مکرم خط ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ اس کے اندر اس کا ان کا نظریہ بھی بتایا کہ جس کی طرف سے آیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام ہے، ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی دعوت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس نے نظریہ اور دعوت اپنے وزیروں کے سامنے جب پیش کی، تو پیش کرنے کے بعد پھر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی کہ فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے مشورے کو اہمیت دی، اور جو ان کے وزیر تھے ان سے مشورہ لیا۔ وزیر چونکہ ملکہ سبا، یہ جو سبا قوم سبا تھی، یہ بہت طاقتور تھی، فوجی طاقت بھی ان کے پاس کافی تھی، تو انہوں نے ان کے وزیر نے اس کا اظہار کیا کہ ہم لڑنے والے لوگ ہیں اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن اب تک چونکہ ہمارے معاملات کو آپ بہتر انداز سے چلاتی آ رہی ہیں، تو اسی لیے ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ جیسا کریں گی، آپ جیسا کہیں گی، ہم اس کا حکم بجا لائیں گے۔ جب انہیں یہ بات پہنچ گئی کہ حکم بجا لائیں گے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ملکہ کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی کہ ملکہ کو اب کیا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے ذہانت اپنی، ملکہ نے یہاں پر اپنی ذہانت دکھائی، یعنی کہ اپنی ذہانت کا استعمال کیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جو جس کی طرف سے ہمارے پاس یہ خط آیا ہے، ہمیں اس کی باتوں کو ایسے ہی نہ تو رد کرنا ہے اور نہ ہی مان لینا ہے، بلکہ ہم ان کا امتحان لیں گے کہ وہ آخر کون ہیں، کیسے ہیں، کیا وجہ ہے جو کہ ہمارے پاس یہ خط بھیجا گیا، یا واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی عام بادشاہ ہیں۔ اب کسی بھی شخص کو ہم جانتے ہیں کہ اگر انسان جو سب سے زیادہ جلدی مائل ہوتا ہے وہ مال کی طرف مائل ہوتا ہے، تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے مال کا استعمال کیا کہ میں بہت سارے تحفے تحائف لے کر اپنے ایلچی کو ان کی طرف بھیجتی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ اگر وہ یہ مال قبول کر لیتے ہیں اور ان کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے، تو اس سے دو فائدے ہمیں یہ ہوں گے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک عام بادشاہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہو جائے کہ ان کا رویہ جب وہ مال قبول کر لیں گے تو ہماری طرف سے ان کا رویہ تھوڑا نرم ہو جائے گا اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر انہوں نے ہمارا یہ مال، یہ تحفے قبول نہیں کیے، تو اس سے یہ صاف ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں، اور جب نبی اللہ کے نبی ہیں وہ، اور پھر ان کی باتیں اگر اچھی ہیں، تو پھر میں آگے اس پر ہم غور کریں گے۔ تو انہوں نے دو چیزوں میں کمپیریزن کیا کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، یعنی کہ مال کے ذریعے یہ انہوں نے آزمائش کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہیں، یا جو نظریہ اور جو دعوت انہوں نے پیش کی ہے وہ واقعی میں اپنے نظریے اور اپنے دعوت میں سچے ہیں۔ جب
اب جب وہ نظریہ انہوں نے جب مال بھیجا تو ایلچی نے ان کو وہ جب وہ ان کا ایلچی یہ مال اور تحفے طائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام تحفے طائف کو واپس کر دیا اور اس سے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو خط تمہاری طرف بھیجا تھا یہ مال کی وجہ سے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہارے پاس مال ہے اس سے زیادہ ہمیں بخشا ہے۔ اب اگر تم ہماری دعوت کو نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہارے طرف جنگ کے لیے آئیں گے اور تمہارے جو عزت دار لوگ ہیں ان کو چھوٹا کر دیں گے، یعنی کہ چھوٹا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں پھر جنگ کے بعد جب ہار ملے گی تو پھر تمہیں جزیہ دے کر ہمارے حکم کے تابع بننا ہوگا۔ ابھی اگر تم اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس آ جاؤ گے تو بادشاہ کا جو پروٹوکال ہوتا ہے وہ تمہیں ملے گا، ساری رعایت تمہیں دی جائے گی، لیکن اگر جنگ کے بعد آتے ہو تو پھر جنگ میں جو ایک ہاری ہوئی قوم کا رویہ ہوتا ہے کہ اس کو جزیہ دینا ہوتا ہے وہ تم سے وصول کیا جائے گا۔ تو ملکہ تک جب یہ بات پہنچی تو پھر اس وہ یہ سمجھ گئی کہ یہ عام بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بہت خاص ہیں۔ اللہ جو دعویٰ اور جو دعوت اور جو نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے یہ اس میں پکے ہیں۔ تو پھر ملکہ نے فیصلہ کیا کہ میں خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کے دیکھتی ہوں کہ آخر وہ جو دعوت اور جو نظریہ پیش کر رہے ہیں کہاں تک وہ اس میں سچے ہیں۔ ملکہ سبا جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے اور راستے میں ہوتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ معجزوں معجزے اس کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر جلدی یقین کر لے۔ تو پہلا معجزہ ہے ملکہ کا تخت، یعنی کہ وہ اپنے دربار میں کہتے ہیں کون ہے جو کہ ملکہ جس کی تعریف حدود نے کی تھی وہ تخت میرے پاس لے کر آئے۔ تو ایک قوی ہیکل نے یعنی کہ ایک جن نے اس کا کہا تھا کہ میں آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے اس کو لے آؤں گا، اور پھر اس کے بعد اسی محفل میں سے ایک بزرگ تھے جن کو کی کتاب یعنی کہ تفسیر میں ایک مفسر کرام نے لکھا ہے کہ زبور کا جن کو علم تھا اور ان کو اللہ نے کرامت بخشی ہوئی تھی، اللہ کے بہت مقرب بنتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو آپ کی پلک جھپکتے سے پہلے یہاں حاضر کر دوں گا، اور وہ تخت ان کے پاس آ گیا۔ اور پھر اس تخت کے اندر سلیمان علیہ السلام نے کچھ چینجز کرائے، اور چینجز کرانے کے بعد ملکہ کے سامنے وہ تخت پیش کر دیا کہ دیکھیں کہ ملکہ کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ ملکہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ تخت جو ہے وہ کچھ میرے سے ملتا جلتا ہے، اور پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک شخص جس نے کبھی میرا تخت دیکھا نہیں ہے، اور آج کل کی طرح فوٹوگرافی بھی نہیں ہے کہ فوٹو لے کر واٹس اپ کر کے تخت کا بھیج دیا جائے تو بنوا لیا جائے، ایسا ہی تخت انہوں نے کس طرح سے بنوا، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا جو معجزہ ہے وہ ہے فرش فرش کا، یعنی کہ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو ایک شیشے جیسا انہیں دیکھا کہ پانی ہے، اور اس نے اپنے پائچے اوپر کر لیا۔ حضرت نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ تو سمجھ گئی کہ اب تک جیسی زندگی گزارتی آئی تھی، میں نے اب تک جتنے عیش و آرام سے زندگی گزاری تھی، جس پر مجھے بہت ناز تھا اپنے تخت پر، یہاں تو اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ شانی ہے، اس سے کہیں زیادہ یہاں پر کہہ لیجیے فیسلٹیز ہیں۔ تو وہ سمجھ گئی، اور اس فیسلٹیز اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود یہ شخص جو حضرت سلیمان، ان کا رویہ یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ کے آگے جھکے جاتے ہیں، ان کی گردن جو ہے وہ اللہ کے شکر کے آگے جھکی جاتی ہے، ان کا رویہ ہے۔ اور میرا رویہ یہ ہے کہ میں ایک چھوٹے سے ملک کی ملکہ بن کر پھول نہیں سما رہی تھی۔ تو پھر اسے اپنے اوپر ندامت ہوئی اور اس نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس میں ایک چیز اللہ رب العزت نے بیچ میں ذکر کیا ہے انہی آیات میں کہ اس کو یعنی کہ ملکہ سبا کو جس چیز نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ اب اس کے وجہ بتائیں کہ وہ اللہ کے سوا ان معبودوں کو کیوں پوجتی تھی، تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بتائی کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی کہ وہ جو کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی، اس تک دعوت پہنچی نہیں تھی، وہ اسی طرح سے جو ہے وہ وہاں رہ رہی، جیسا اس نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی طرح سے وہ بھی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ تو یہ اس کے پاس کیونکہ دعوت نہیں پہنچی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ سورج کو پوج رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے اس بات کا علم ہوا کہ اللہ رب العزت کیا ہے،
کون اس دنیا کا خالق ہے، کون اس دنیا کا مالک ہے، کون اس دنیا کو چلا رہا ہے، جیسے ہی اس بات سے اس بات کا علم ہوا فوراً اس نے سر اطاعت خم کر دیا۔ اب یہ جو پورا واقعہ جو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے پڑھا ہے، اس میں چند چیزیں ہیں، چند سبق ہیں، اسباق ہیں بلکہ، جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیونکہ دعا کی اللہ سے، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے نتیجے میں انہیں اتنے زیادہ معجزے عطا کیے، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا ہمیشہ کرتے رہیں، حال ہمارا کیسا ہی ہو، ہمیں دعا سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بندے مومن اپنے پاس جو سب سے مضبوط ہتھیار رکھتا ہے وہ ہے دعا۔ دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کی شکر گزاری۔ آپ جتنی زیادہ ہم جتنی زیادہ اللہ کی شکر گزاری کریں گے، اتنی ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر ہماری طرف سے اگر کوئی شکر گزاری کے بجائے اگر نعمت میں ہم اس کی کفر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں جو ہے وہ کمی کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بات ہمارے کہہ لیجیے ہمارے رویے کے خلاف یا ہمارے نظریے کے خلاف پیش کی جائے، تو ہمیں فوراً اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے، جذباتی طور پر ہمیں جذباتی نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ آخر یہ جو بات ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے۔ چوتھی بات یہ کہ ہمیں کسی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جو اہل مشورہ ہیں، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، یعنی کہ جن لوگوں کا اس سے تعلق ہے ان سے تو خاص طور سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ موقع آیا ہے، اور ہمیں جو ہے اس پر مشورہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مشورے میں اللہ کی خیر ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مشورے سے ہر جو بھی کام ہوتا ہے یا جو بھی رائے بن رہی ہوتی ہے، اس کے نگیٹو اور پازیٹو دونوں پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کسی شخص کا جو ایک ذہن ہے وہ صرف ایک ہی زاویے سے کسی چیز کو سوچ سکتا ہے، لیکن جب کئی لوگ اس پر سوچتے ہیں تو الگ الگ زاویے سے اس کی کئی پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے ہمیں فیصلہ لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی قوم کے اعلیٰ طبقے پر اگر محنت کی جائے، یعنی کہ کسی قوم کے بادشاہ یا جو وہ طبقہ ہے جو کہ اس قوم کا پڑھا لکھا اور اعلیٰ طبقہ ہے، اس پر اگر محنت کی جائے، اس کو اگر دعوت دی جائے، تو پوری قوم ایک ساتھ جو ہے وہ آ جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کے جو کہہ لیجیے لوور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے لیڈران پر وہ بھروسہ کرتے تھے کہ جس طرح کا فیصلہ لیڈر لیں گے اسی طرح کا فیصلہ وہ بھی لیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں سبا کے جو لوگ تھے، جو آبادی تھی، جو عوام تھی، اس کو دعوت نہیں دی، بلکہ ملکہ کو دعوت دی۔ تو ملکہ کو دعوت دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ملکہ نے وہ دعوت قبول کر لی، تو اس پوری قوم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اور آخری ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی شخص کا امتحان لینا ہے اس دنیا کے اندر، دوست اور دشمن کی پہچان کرنی ہے، تو ہمیں مال جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کسی شخص کا امتحان بآسانی اور اچھے طریقے سے لیا جا سکتا ہے، کیونکہ مال ہی وہ چیز ہے جو انسان کی اچھائی اور برائی میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں یا جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔